اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. We were discussing last session about the inventory management and we have covered the economic order quantity and various aspects of it. Now today we will continue and we will see how the time value of money is taken into account while discussing the inventory management. So there is another illustration. There is a company, is a chain of retail outlets specialized in high quality leather bags and briefcases. One of the product purchased by Bag Limited for resale is an executive briefcase. Bag Limited sell a fixed quantity of 100 briefcase per week. Again per week, so we have to consider per annum. The estimated holding cost of a briefcase is 10 per annum per briefcase. Delivery from Bags Limited existing supplier takes 2 weeks and the purchase price per briefcase delivered to Bag Limited is 100. The current supplier charge a fixed 75 order processing charge for each order regardless of the order size. So یہ assumption جو ہے کہ regardless of order size کا مطلب ہے کہ آپ 100 کا آرڈر پلیس کریں، 200 کا پلیس کریں، 1000 کا پلیس کریں، آپ کی جو یہ پر آرڈر کاسٹ ہے یہ سیم ہے. بیگ لمیٹڈ ہیز ریسنٹلی بین اپروچڈ بائی این آلٹرنیٹ سپلائر آف لیدر بریف کیس وچ آر ویری سملر ٹو دی ایگزسٹنگ بریف کیس. اٹ از ایکسپیکٹڈ دیٹ دس آلٹرنیٹ بریف کیس کین بی سولڈ ان دا سیم کوانٹیٹیز اینڈ پرائز ایز دی ایگزسٹنگ رینج. یعنی اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا، سیم پرائز پر ہی آپ بیچیں گے. دی آلٹرنیٹ سپلائرز آفر ایز فالوز. The cost to Bags Limited per briefcase will be 96 and there will be a fixed order processing charge of 250 regardless of order size. Bags Limited estimate that due to the packing difference, the storage cost per briefcase will fall to 9.2 per annum per briefcase. The economic order quantity formula is given. Now, assume that the bag continue to purchase from the existing supplier. Calculate the economic order quantity and calculate the cost of stock holding the briefcase for 1 year to the nearest pound. Now, this simple calculation, let me do it quickly تاکہ it is again the same calculations difficult نہیں ہوگی. Again 52 weeks and 100 briefcase per week and ordering cost 75 and multiply by 2 divide by 10 per briefcase holding cost. So number of briefcase comes to 279.3. تو یہ 0.3 تو نہیں آنا چاہیے، 280 کہہ لیں یا 279 کہہ لیں، لیکن یہ کیلکولیشنز میں آپ جب کرتے ہیں تو یہ راؤنڈ فگر نہیں آ رہی ہوتی. دی ایگزسٹنگ آپٹیمل آرڈر کوانٹٹی از 279 units to the nearest unit. Total cost comes to holding cost dividing by the numbers by 2, that is average, and then multiply by 10. Similarly, ordering cost is 5,200 divided by 279 multiplied by 75. So you got 1395 the holding cost and 1398 of ordering cost. یہ جو تین کا ڈفرینس آ رہا ہے یہ ڈیو ٹو راؤنڈنگ آف ہے، ادروائز یہ سیم فگر آتی ہے. Now purchase price is 100 per briefcase. So total cost comes to 522,790. Now if you change the new supplier, the same formulas but the figures are different now. Number of briefcase still to buy 5,200, but now the order size costing is 250 rather than 75, and the amount they are holding cost per unit is 9.2, so the number of briefcase come to 532. So economic order quantity is 532, and if you calculate the cost, again holding cost, taking the 532 divided by 2 multiplied by holding cost, that is 9.2. اچھا یہ ہولڈنگ کاسٹ جو ہے اس کے بارے میں ایک پوائنٹ اور بھی نوٹ کر لیں کہ سم ٹائم ہمیں پر یونٹ ایز سچ نہیں دی گئی ہوتی، تو پھر کیا کریں؟ ان دیٹ کیس دے گیو یو دی کاسٹ اپرچونیٹی کاسٹ، دیٹ از دی انٹرسٹ کاسٹ. تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے کہ جو آپ کی پرچیز پرائس ہے اس کی وہ پرسنٹیج سے ہم پر یونٹ کاسٹ نکال لیں گے. مثلا اس کیس میں یہ ہو سکتا تھا کہ اگر آپ کہیں کہ جی اگر آپ کی پرچیز پرائس جو 100 ہے اور آپ کی ہولڈنگ کاسٹ جو ہے 5% ہے، تو آپ 100 کا 5% لے لیں اور 5 سے ڈیوائڈ کر دیں.
یا آپ 100 انٹو 5% لکھ کر پھر سے فارمولے میں فٹ ان کریں اور فگر ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی احتیاط کرنی ہوگی کہ کیا ہمیں انٹرسٹ کاسٹ کو لے کر ہولڈنگ کاسٹ نکالنی ہے یا اسٹریٹ اوے آپ پہلے سے کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پرچیز میں دیکھیں وہ 100 کی بجائے 96 میں دے رہا ہے, تو آپ کو اب یہ ٹوٹل کاسٹ جو پڑ رہی ہے 5,04,091 کی پڑ رہی ہے. اب اوبیسلی ایگزسٹنگ سپلائر سے جو کاسٹ آ رہی تھی وہ آپ کی آ رہی تھی 5,22,793 اور اس کی آ رہی ہے 5,04,091. سو کلیئر کٹ سیونگ ہے 18,702 کی, تو ہمیں چینج کر لینا چاہیے سپلائر. لیکن ریکوائرمنٹ میں تھوڑی سی کیلکولیشنز اور دیکھیں. ریکوائرمنٹ میں کیا ہے؟ ریکوائرمنٹ میں ہے assume the bag limited switches to the new supplier of briefcase, calculate the economic, یہ ہم نے کر لی. ٹوٹل کاسٹ آف اسٹاک ہولڈنگ اور یہ بھی ہم نے ڈسکس 2 limitations of above calculations and briefly describe 3 non-financial factors to be taken into account before a final decision is made. یعنی اس میں آپ limitations کی بات بھی کریں گے. تو limitations میں دیکھیں, the calculation merely deal with the financial aspects of the decision and are based on a number of simplifying assumptions which may not be valid in reality. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جس بیس پر یہ ماڈل بنا ہے اس میں جو assumptions لی گئی ہیں وہ ریالٹی میں شاید ہولڈ نہ کریں. اس لیے کیا یہ فارمولے کو ہم یوز کریں نہ کریں, تو میں نے جیسے کہا کہ لیٹر آن ہم بات کریں گے جسٹ ان ٹائم کی, تو وہ پینڈنگ کرتے ہیں. تو اسے فارمولے کی ڈرا بیک کی وجہ سے شاید ہم جسٹ ان ٹائم میں چلے جائیں گے اور اس کو وہاں ڈسکس کریں گے. دی کیلکولیشن میں بی انویلڈ ڈیو ٹو دی سمپلسٹک assumptions. Demand was assumed to constant throughout the year. It is more likely that the seasonal variation in demand will occur and sales may be higher during Eid days or Christmas days. It was assumed that both suppliers were totally reliable. یہ جو assumption ہے کہ آپ کا سپلائر جو ہے وہ ریلائبل ہے. ٹو واٹ ایکسٹینٹ ہم اس کو کوانٹیفائی کر سکتے ہیں, اٹس ویری ڈیفیکلٹ, پرٹیکولرلی ان ٹرمز آف ڈلیوری ٹائم. ان ریالٹی اٹ از مور لائکلی دیٹ دے میں سم ٹائمز بی inadvertent delays in the lead time. ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اس نے کمٹ کیا ہے کہ جی 10 دن میں آپ کو آرڈر کی سپلائی ہو جائے گی, ناٹ نیسسرلی, ڈیو ٹو مینی ریزنس وہ ڈیلے ہو سکتی ہے. تو یہ assumption کہ سپلائر جو ہے وہ 100% reliable ہے, that is a question mark. Then it was assumed that both suppliers offered similar credit terms. Credit terms سے مراد یہاں کیا ہے کہ دیکھیں ہم نے کاسٹ نکالی ہے لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم اس کی پیمنٹ پیریڈ کیا ہے, یعنی ہم پیمنٹ کب کریں گے, کیونکہ اس میں وہ ضروری ہے کہ آپ پیمنٹ پیریڈ کو بھی دیکھیں, اس کریڈٹ ٹرمز کو دیکھیں کہ کیا وہ ارلی پیمنٹ ڈسکاؤنٹ آفر کر رہا ہے اور وہ آپ سے یعنی پہلا جو ہے اور یہ دوسرا جو ہے اس کی درمیان میں جو پیمنٹ پیریڈ ہے وہ کیا ہے, 30 سے 40 یا 30 سے 60 کیا ہے. اگر تو آپ کو زیادہ ٹائم دے رہا ہے فرض کریں نیو سپلائر, تو آئی کین سجیسٹ سمپلی گو ٹو دا نیو سپلائر, کیونکہ آپ کا ورکنگ کیپٹل سائیکل کم ہو جائے گا کیونکہ وہ آپ کو زیادہ ٹائم کے لیے کریڈٹ دے رہا ہے. ادر نان فائنینشیلس میں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ تو ہے جی کوالٹی. اٹ ول نیڈ ٹو ڈیٹرمن ویدر دا ٹو سپلائرس کین provide the same consistency of quality. Furthermore, in the event of quality non-conformance, for example, locking mechanism or handles breaking, کہ جو بریف کیس ہوتے ہیں اس میں یا تو آپ کا تالا خراب ہو جاتا ہے یا ہینڈل خراب ہو جاتا ہے, تو اس کیس میں آپ دیکھیں کہ کیا وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. Bag Limited will need to be assured of the after sale services consist of the 2 suppliers. یہ جو آفٹر سیل سروسز ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. ریلائبلٹی اینڈ فلیکسیبلٹی, جیسے میں نے کہا کہ آپ نے جو فگر نکالی ہے وہ آڈ ہے, راؤنڈ فگر نہیں ہے, تو کیا وہ آپ کو آڈ فگرز میں بھی سپلائز دے دیں گے, یعنی اکنامک آرڈر کوانٹٹی ہی میں سپلائز دیں گے, یا وہ آپ کو ایک لاٹ میں ہی سپلائز دیں گے. تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اگر وہ لاٹ میں دے رہے ہیں. دیکھیے لاٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی فرض کریں اس کیس میں 500 سم تھنگ آ رہی ہے, تو اگر وہ صرف 500 ہی دے یا 600 دے تو پھر بھی ہمیں کیلکولیشن کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم لاٹ میں خریدیں یا کہ اکنامک آرڈر میں ہی ہم انسسٹ کریں. تو ان دیٹ کیس پھر ہمیں نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے پرائسنگ میں. ان ایڈیشن ٹو ویریفائی دی ریلائبلٹی آف دی 2 suppliers in the terms of lead time, Bags Limited will need to be checked from a survey of other existing customers to whom the new supplier sells leather goods. یہ نارملی ہم دیکھتے ہیں ضرور ہے کہ ہم نئے سپلائر کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس سے یہ ضرور پوچھتے ہیں
کہ جی اور کون کون کسٹمرز ہیں آپ کے، ان سے بھی ہم کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، ان سے بھی فیڈ بیک لے لیتے ہیں کہ جی اس کی ریلائبلٹی کیا ہے. پریزنٹیشن اینڈ پیکنگ. کسٹمر پرسیپشن کین بی سگنیفیکنٹلی انفلوئنسڈ بائی پروڈکٹ پریزنٹیشن اینڈ پیکنگ. اور آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیکنگ ہے، پیک جو ہے اٹ سیلف، وہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو. اس کے اندر کیا ہے اس میں تو بات کی بات ہے، لیکن فرسٹ آف آل looking at the pack, people go for it. In the case of two types of briefcase, it will be important to have information on leather quality and leather care clearly identified. The brand image of the two different suppliers' product need also to be considered. دیکھیں لیدر کے بارے میں یہ کہ اگر اس کی پروسیسنگ ٹھیک ہوئی ہو، اگر اس کی پروسیسنگ ٹھیک ہے تو اس کی ظاہر ہے اس کا کلر اور یہ وہ اگر وہ ٹھیک ہے تو کوالٹی بہتر ہوتی ہے. تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کی کوالٹی شائن سیم آ رہی کہ نہیں آ رہی. کلر رینج اور آپشن. بیگ ول نیڈ ٹو انشور دیٹ بوتھ دی ایگزسٹنگ بریف کیس اینڈ دی آلٹرنیٹ بریف کیس آر بوتھ اویلیبل ان دا سیم رینج آف کلر اینڈ ہیو سملر میل اور فیمیل ورژن ان آرڈر دیٹ سیلز والیوم کین بی مینٹین. تو یہ جو چیز ہیں کہ آپ اس کے کلر کو بھی اور آپشنس کو بھی، رینج کو بھی دیکھیں. ایک ہی سائز کے نہیں ہوتے، کچھ چھوٹے سے پتلے ہوتے ہیں، کچھ موٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں. تو ایک رینج دیکھنی پڑے گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ایک جو امپورٹنٹ ایشو جو میں ایڈ کرنے چاہ رہا ہوں پچھلی ایکسرسائز کے اس کے ساتھ، وہ میں پڑھ دیتا ہوں پہلے کوشچن، پھر آپ دیکھیں گے. Assume that in an upfront investment cost for bag limited is 40,000. upfront cost کا مطلب یہ ہے کہ آپ امیجیٹلی آپ کو 40,000 کا خرچہ کرنا پڑ رہا ہے، payable immediately, and that the annual saving from switching to the new supplier arise at the end of each of the next 3 years. اور جو سیونگ ہوگی آپ کو آنے والے نیکسٹ 3 ایئرس کے لیے. Calculate the net present value of switching if the cost of capital of bag is 10% per annum. تو یہ ایڈیشن ہو گیا کہ ہم نے اس کی ٹائم ویلیو بھی دیکھنی ہے کہ اگر اپ فرنٹ پر آپ کو چینج کرنے میں 40,000 کا خرچہ پڑ رہا ہے اور آنے والے 3 سالوں میں آپ کو ایک جو سیونگ ہوگی نئے سے جانے کی، تو ہماری نیٹ پریزنٹ ویلیو کیا آتی ہے. اور اس میں 10% ہے تو وہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر آپ کو پہلے بھی میں نے سمجھا چکا ہوں، تو اسی کو یوز کریں آپ. اور دیکھیں کہ آپ کی جو اینول سیونگ ہے ڈیو ٹو سوئچنگ ٹو نیو سپلائر، وہ ڈفرینس جو آیا تھا 18,702 کا اگلے 3 سالوں میں، اور انویسٹمنٹ زیرو ٹائم میں آپ کی 40,000 ہے، اور ڈسکاؤنٹ فیکٹر 10% پر 1.90 0.826 0.751، اور اس سے ڈسکاؤنٹنگ کیش فلو نکالی آپ نے. اور اس طرح سے جو آپ کی نیٹ پریزنٹ ویلیو آ رہی ہے وہ پازیٹیو آ رہی ہے 6,493. اٹ مینس on the basis of net present value also changing to the new supplier is workable, is feasible, so we should change to the new supplier. تو یہ کیلکولیشنز بھی ہمیں کرنا پڑتی ہیں انوینٹری کے کیس میں. اور اب میں آپ کو ایک اور پریکٹیکل کوشچن سمجھاتا ہوں جو پاکستان سے زیادہ تعلق ہے اس کا. In your organization uses 1,000 package of paper each year of 48 working weeks. اب یہاں دیکھیں 52 ویکس کی بات نہیں ہو رہی ہے، 48 ویکس کی بات ہو رہی ہے. اور پر ویک آپ کی جو کنزمپشن ہے 1,000 پیکٹس ہیں. دا ویریبل کاسٹ، اب یہاں دیکھیں چینج آ رہی ہے. دا ویریبل کاسٹ آف پلیسنگ این آرڈر، پروگریسنگ ڈلیوری اینڈ پیمنٹ ہیو بین ایسٹیمیٹڈ 12 پر آرڈر. یعنی پر آرڈر کاسٹ جو پڑ رہی ہے آپ کو، پلیسنگ این آرڈر، پروگریسنگ دا ڈلیوری اینڈ پیمنٹ، یعنی آرڈر پلیس کرنے کی کاسٹ میں آپ کی جو پیمنٹ پروسیس کرنے کی کاسٹ ہے وہ بھی شامل ہے. اسٹوریج اینڈ انٹرسٹ کاسٹ ہیز بین ایسٹیمیٹڈ ٹو 50 پر پیکٹ. دی پرائز فرام دی یوزول سپلائر از 7.5 پر پیکٹ فار اینی کوانٹٹی. دا یوزول سپلائر ریکوائرز 4 weeks between order and delivery. A potential supplier has offered you the following schedule of prices and quantities. اب یہاں ایک نہیں ہے، اس نے آپشنس دیے ہیں 1 2 3. دا فرسٹ آپشن از کہ جی ہم آپ کو 7.25 پر پیکٹ فار اے منیمم کوانٹٹی آف 500. کہتے جی آپ 500 منیمم بائی کریں، ہم آپ کو 7.2 پر سپلائز دے دیں گے. اور کہتا ہے اگر آپ 7 روپے پر دے دیں گے پرووائڈڈ کہ آپ 750 یونٹ ایٹ اے ٹائم بائی کریں. اور وہ کہتے ہیں 6.94 پر پیکٹ پر دے دیں گے پرووائڈڈ کہ آپ 1000 ایٹ اے ٹائم بائی کریں. نوٹ کریں 48 ویکس میں آپ نے 1000 پر ویک کے حساب سے 48,000 پیکٹس خریدنے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ 500 کے حساب سے خریدو تو ہم آپ کو 7 روپے 25 پیسے چارج کریں گے، اور اگر آپ 750 خریدتے ہیں ایٹ اے ٹائم تو 7 روپے پر پیکٹ یوز کریں گے. اور اگر آپ
1000 ایٹ اے ٹائم خریدتے ہیں تو پھر 6 روپے 94 پیسے چارج کریں گے. نوٹ کر لیں کہ ایگزسٹنگ والا جو ہے وہ آپ کو 7 روپے 50 پیسے میں دے رہا ہے, تو یہ تو 7 روپے 25 پیسے بلکہ 6 روپے 94 پیسے تک دینے کے لیے تیار ہے. لیکن اس کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ منیمم جو ہے 500 750 یا 1000 پیکٹ خریدیں گے. اف مور دین 450 پیکٹس آر ریسیوڈ, اب یہاں بھی ایک اور لمیٹیشن دیکھیے گا, یہ میں نے جیسے کہا نا پریکٹیکل کوشچن ہے. اف مور دین 450 پیکٹس آر ریسیوڈ ایٹ دی سیم ٹائم an additional fixed storage cost of 250 will be payable. یعنی آپ کے پاس جو سٹوریج کی کیپیسٹی ہے وہ 450 تک ہے. اگر آپ اس سے زیادہ خرید کر لاتے ہیں تو آپ کو ایڈیشنل فکس کاسٹ پڑے گی 250 فار دا ایئر, یعنی 250 فار اسٹوریج کاسٹ ایکسٹرا پڑ جائے گی اگر آپ 450 سے زیادہ خرید کر لاتے ہیں. سمپلی کہ آپ کو کوئی اور ارینجمنٹ کرنا پڑے گا اس کے اسٹورنگ کے لیے, تو اس لیے آپ کو 250 روپے ایکسٹرا کاسٹ پڑ جائے گی. Assume certainty of demand and lead time and cost. You are required to calculate and state the economic order quantity from existing supplier, اور پھر different levels پر جو اس نے بتایا ہم دونوں کو دیکھیں گے. پہلی بات, کرنٹلی دیکھیں آپ کی 48 ویکس کی ملٹیپلائی کریں گے 48 سے اور 12 سے اور ڈیوائڈ کریں اس کو ہولڈنگ کاسٹ پر یونٹ سے, تو آپ کے 219 پیکٹس بنتے ہیں. اچھا, اس طرح سے آپ ری آرڈر لیول اگر کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ری آرڈر لیول میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی ویکلی یوسیج کو لیڈ ٹائم سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور سیفٹی اسٹاک ایڈ کرتے ہیں. میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ شروع میں کہ آپ کو یہ لیولز یا پوائنٹس جو ہیں پہلے سے ڈسٹرمن کرنا پڑتے ہیں کہ ہمارا میکسیمم ہولڈنگ کتنی ہوگی. تو اس میں دیکھیں آپ کو بتایا اس نے کہ ویکلی جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ 1000 ہے اور 48 ویکس کی, تو اور 4 سے آپ ملٹیپلائی کریں اسے, اور اس میں سیفٹی اسٹاک 0 ہے تو یہ یہاں ہی ختم ہو جائے گا, تو سیفٹی اسٹاک اس میں نہیں آئے گا. اگر سیفٹی اسٹاک ہے تو پھر آپ ویکلی ڈیمانڈ کو ملٹیپلائی کریں گے لیڈ ٹائم سے اور اس میں ایڈ کریں گے آپ سیفٹی اسٹاک. نا ری آرڈر لیول 83 پیکٹس بنتا ہے. سرٹنٹی آف ڈیلیوری ود ان 4 ویکس 0 سیفٹی اسٹاک, یہ ہم نے ازمپشن لی کہ 0 سیفٹی اسٹاک کے حساب سے. اب آئیں نمبر آف آرڈرس کیا آئیں گے, تھاؤزنڈس ڈیوائڈ کریں تو یہ آتا ہے 4.56 اور 5 آرڈرس, اور پرچیز پرائس جو ہے وہ 7500. کیرنگ کاسٹ جو ہے اس کو آپ ایوریج لے کے ملٹیپلائی کریں تو 5475. آرڈرنگ کاسٹ نمبر آف آرڈرس آپ کر لیں تو ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ 7609 بنتی ہے. یہ ایگزسٹنگ سپلائر کے ساتھ ہے. آپشن نمبر 1 میں کیا ہے کہ آپ اگر 1000 پیکٹ خریدتے ہیں تو 7 روپے 25 پیسے دینے پڑتے ہیں, لیکن کیرنگ کاسٹ کیا ہو جائے گی آپ کی کہ 500 کو 2 سے ڈیوائڈ کر کے ایوریج نکالیں گے اور 50 پیسے پر کے حساب سے, اور آرڈرنگ کاسٹ جو ہے 24 اس میں ایڈ ہو جائے گی. لیکن اس میں پوائنٹ ایک نوٹ کر لیں کہ کیا یہ ہی کاسٹ ہوگی یا کچھ اس میں اور ایڈ کرنا پڑے گا. اس میں آپ نے نوٹ کیا تھا کہ اگر آپ 450 سے زیادہ کوشچن کو اگر آپ نے نوٹ کیا ہو, اف مور دین 450 پیکٹس آر ریسیوڈ ایٹ دا سیم ٹائم, تو آپ کو 250 ایکسٹرا کاسٹ پڑے گی. تو اگر ہم اس کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں ایگزسٹنگ کے ساتھ تو ہمیں یہ 250 اس نیو والے کے ساتھ ایڈ کرنا پڑیں گے. دوسری آپشنس میں دیکھیں, اگر آپ اس کو 7 روپے کے حساب سے چاہتے ہیں تو اس وقت کیا آتا ہے, اور اگر آپ تھرڈ آپشن میں چلے جاتے ہیں تو اس میں آپ کی کاسٹ کیا پڑتی ہے. تو تھرڈ آپشن کو میں سیکنڈ آپشن کو چھوڑ رہا ہوں, تھرڈ آپشن میں آئیں 6.94 پر پیکٹ. تو 1000 پیکٹس اگر آپ لے رہے ہیں تو نمبر آف آرڈرز آپ کا ایک ہی بنے گا پورے, اور کاسٹ آف پیکٹس جو ہے وہ 6 روپیز 94 پیسہ کے حساب سے. کیرنگ کاسٹ جو ہے وہ آپ کی 500 بنے گی, اور آرڈرنگ کاسٹ جو ہے 12 بنے گی, اور ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ 7452 بنے گی. دا منیمم ٹوٹل کاسٹ از دس ود این آرڈر آف کوانٹٹی آف 1000. لیکن اگین نوٹ کر لیں کہ اس میں بھی آپ کو 250 ایڈیشنل پے کرنا پڑے گا. اب یہ جو کیلکولیشنز ہیں انوینٹری کی, اس میں کافی کچھ ہم گین کر سکتے ہیں کہ اگر ہم لیڈ ٹائم کو کم کر لیں, جیسے کہا کہ جسٹ ان ٹائم میں چلے جاتے ہیں, تو اس میں کافی فرق پڑ جائے گا انوینٹری لیول پر. بلکہ آج کے دور میں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں, یہ سارے سسٹم ہمارے ہاں جو آنا جو ہے تھوڑا دیر لگتی ہے, لیکن ود ٹائم انشاءاللہ ہم اس پر بھی چلے جائیں گے. اب ہمارا جو دوسرا پورشن ہے اس کا ورکنگ کیپٹل کا, وہ ہے ریسیویبلس کا, اکاؤنٹ ریسیویبل, اور یہ ہم ٹریڈ ریسیویبلس کی بات کریں گے. یعنی سیل سے جو ہماری کریڈٹ سیل سے جو ریسیویبل جنریٹ ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے.
دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے ریسیویبل کے کیس میں آپ میک شیور کہ جن کو بھی آپ کریڈٹ پر چیزیں اٹھوا رہے ہیں ان کی کریڈٹ وردینس کو تھارولی چیک کر لیں. میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس کو ہم چیک کرتے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ بیفور یو کمٹ اے کریڈٹ سیلز. لیکن اب بعد میں پریشان ہونے کی بجائے آپ پہلے دیکھ لیں کہ بھئی یہ جس کسٹمر کو آپ کریڈٹ دے رہے ہیں وہ ہاؤ مچ ہی از ریلائبل. میں نے اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے مثلا اس کے کریکٹر کو بھی دیکھتے ہیں, اس کی کیپیسٹی کو بھی دیکھتے ہیں, اس کے کیش فلو کو بھی دیکھتے ہیں, اور اس کے پاس جو اپنے ایسٹس ہیں اس میں یعنی کولیٹرل جس کو ہم کہتے ہیں, سیکیورٹیز کیا ہیں, اس کا رسکینس کیا ہے, یہ سارے فیکٹرز ہم اس میں کنسیڈر کرتے ہیں بیفور وی کمٹ اور سیلز ٹو دی ریسیویبلس. اب اس میں کوشچن یہ ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ آڈ ہو کر الگ سے کہیں جی کہ ہم تو 30 دن سے زیادہ کا کریڈٹ نہیں دیں گے, جبکہ جس انڈسٹری میں آپ ہیں وہاں پر 60 دن یا 90 دن کا کریڈٹ چل رہا ہوگا, تو پھر آپ اپنے 30 دن کے کریڈٹ پر مال نہیں بیچ پائیں گے. آپ کو انڈسٹری کے نارمز کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ لانگ یو کین ویٹ فار دا منی. اس لیے کہ دیکھیں آپ کے آپریٹنگ ایکسپنسز جو ہیں وہ تو ریگولرلی منتھس بائی منتھ پے کرنا ہی پڑتے ہیں آپ کو. سملرلی آپ کی جو لیٹ سے جو آپ کی سیلریز وغیرہ ہیں وہ بھی نارملی منتھلی بیسس پر ہی پے کرنا پڑ رہی ہوتی ہیں. کریڈٹرز کو ٹھیک ہے آپ ڈیلے کر سکتے ہیں, لیکن ادروائز یہ جو ڈیلی روٹین کے جو خرچے ہیں یہ تو آپ کو پے کرنا ہے. تو اس کے لیے یو کانٹ ریئلی ویٹ فار 90 days اور 60 days. آپ کو پیسے کسی نہ کسی طریقے سے ارینج کرنا ہے. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے ریسیویبل کے کیس میں کہ کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ ہم ان ریسیویبلس کو جلدی کلیکٹ کر کے یا ان کے اگینسٹ پیسے ایڈوانس لے کر اس کو ریلائز کر لیں, یا ہم اپنے ہی کسٹمرز کو ڈسکاؤنٹ آفر کر دیں فار ارلی پیمنٹ. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ریسیویبل کے کیس میں دیکھنی ہیں. جہاں تک کریڈٹ پالیسیز کی بات ہے, آپ ضروری نہیں ہے کہ آج اگر آپ نے لیٹ سے 45 days کریڈٹ دے رکھا ہے, اب 45 days پر اگر آپ کی سیلز نہیں چل رہی ہے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ اس کو 60 days پر لے جائیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس زیادہ کسٹمرز آ جائیں گے. اور اگر پہلے ہی سے آپ 90 days پر جا رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اٹ از ٹو کاسٹلی فار اس, تو آپ اس کو کم کر کے 60 یا 75 days پر لا سکتے ہیں, یعنی اس کو آپ ریڈیوس بھی کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے ریسیویبل کے کیس میں کہ کیا ہم اپنی پالیسیز میں چینج لائیں, اور اگر چینج لاتے ہیں تو اس کے فائنینشیل ایفیکٹس کیا آتے ہیں اور نان فائنینشیل ایفیکٹس کیا آتے ہیں. یعنی سمپلی اتنا نہیں ہے کہ جی آپ سمپلی چینج کر لیں اور فائنینشیل ایفیکٹس کی بیس پر ہی کیلکولیٹ کر لیں. نو. پھر یہ بھی ہے کہ جو ریسیویبلز ہیں یہ جنرلی بیڈ ڈیٹس بھی ہو جاتے ہیں, تو وہاں بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ پالیسی چینج کر رہے ہیں تو بیڈ ڈیٹس پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے. دیکھیں اگر آپ ریلیکس کرتے ہیں پالیسی کو, یعنی 60 سے 90 پہ چلے جاتے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ کی سیلز تو بڑھ جائے گی, آبویسلی سیلز بڑھنے سے آپ کی کنٹریبیوشن بڑھے گی. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ کو 30 دن ایکسٹرا کی کاسٹ پڑے گی ریسیویبلس کی, اور پھر جو بیڈ ڈیٹس ہو جائیں گے اس میں ظاہر ہے آپ جو ریلیکس کر رہے ہیں پالیسیز کا مطلب یہ ہے کہ جن کو آپ پہلے 60 دن میں رہتے تھے اب اگر 90 پر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایگزسٹنگ والے ہی کہیں جی ہمیں بھی 90 days دیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے نئے جو کسٹمرز آئیں وہ آپ اور لے لیں تاکہ آپ 90 days کریڈٹ دے رہے ہیں. تو دیر از اے چانس کہ جو نئے کسٹمرز ہیں وہ تھوڑا رسکی زیادہ ہوں, تو آپ کو جو ہے وہاں پر بیڈ ڈیٹس کی پرابلم آ جائے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم بیڈ ڈیٹس میں ہی جائیں, یعنی دیکھ رہے یعنی فرام آل کارنر سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ریسیویبل کو کیسے مینیج کیا جائے. ایک سوال اس میں نارملی یہ آتا ہے کہ جی ہم ریسیویبل کو فاسٹر کیسے کریں اور پیبل کو ڈیلے کیسے کریں. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ فاسٹر کرنے کے لیے سمپل سی بات ہے. دیکھیں اگر آپ کلیکشن جلدی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو سیل اکاؤنٹنگ ہے, یعنی آپ کا جو اپنے گھر میں اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے, آپ انوائس صحیح بنائیں, ٹائملی سبمٹ کریں, اس کے ساتھ جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں یعنی ڈلیوری آرڈرز اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں ڈلیوری نوٹ وغیرہ اس کے ساتھ جائیں, یعنی پرومپٹ انوائسز کریں آپ اور صحیح انوائس کریں. ہوتا یہ ہے نارملی کہ آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں پرائس کسٹمر کے ساتھ اور کنکلوسیولی آپ کوئی پرائس طے نہیں کر پا رہے ہوتے. آپ کے حساب سے ٹھیک ہے جی یہ طے ہو گیا ہے, لیکن کسٹمر سوچتا ہے کہ نہیں ابھی طے نہیں ہوا ہے,
تو اگر آپ اپنے حساب سے انوائسز بھیج دیتے ہیں, مثلاً فرض کریں آپ وہ ہم کہتے ہیں جی 10 روپے پر یونٹ ہم آپ کو دیں گے, وہ کہتا ہے 9.75 میں دوں گا, تو ابھی یہ کنکلوژن ہوئی نہیں ہے کہ 9.75 پر دینا ہے یا 10 پر دینا ہے, اور آپ سپلائز کر دیتے ہیں اور 10 روپے کے حساب سے چارج کر دیتے ہیں. تو کسٹمر کے مائنڈ میں تو یہ تھا کہ 9.75 پر آیا, تو یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. آن دا فرسٹ ہینڈ ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس کی پرائس کیا طے ہوئی ہے, اور پھر یہ کہ آپ پہنچ دیں گے یا آپ وہ لے کر جائے گا. اگر فرض کریں یہ بھی طے نہیں ہوا ہے اور آپ جناب ڈلیوری کر رہے ہیں اور اس سے فریٹ بھی چارج کر رہے ہیں, تو اگین دیر ول بی اے پرابلم. تو کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ارلی پیمنٹس, تو پہلا کام تو یہ کریں نا کہ آپ کی انوائسنگ صحیح ہونی چاہیے, صحیح جگہ پر پہنچنی چاہیے. اس کا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایکنالجمنٹ بھی لینی چاہیے کہ جی آپ نے انوائس بھیج دی ہے. اس انوائس پر یہ بھی کلیئر لکھ دیں کہ جی آپ کی یہ پیمنٹ ہے فلاں ڈیٹ کو ڈیو ہوگی, کیونکہ جو بھی ٹائم طے ہے اس کے حساب سے. تو پہلا کام تو یہ کریں, بعد میں ہے نا کہ جی آپ کو ڈیلے سے پے کر رہا ہے تو کیا کرنا ہے. اچھا پھر ڈیلے سے پے اگر کر رہا ہے تو اس کی صورتحال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی آپ اس کو ریمائنڈر دیں, ٹیلی فون کریں, ای میل کریں, جو بھی ہے اس کو ریمائنڈ کرائیں, بلکہ ڈیلے ڈیو ڈیٹ سے پہلے اس کو ریمائنڈ کرائیں کہ جی آپ کی پیمنٹ فلاں ڈیٹ کو ڈیو ہے, تو کائنڈلی سینڈ اس اے چیک, سینڈ اٹ اے ڈرافٹ اور واٹ ایور. سو دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. اس کے باوجود بھی اگر ڈیو ٹو سم ریزن ڈیلے ہو رہی ہے تو آپ کے پاس لیٹر کے تھرو بھی ہے کہ جی آپ اس کو ریمائنڈر لیٹر کے تھرو بھی بھیجیں. اور سم ٹائم ہم اس سے آگے چلے جاتے ہیں, اپنے لائر کے تھرو بھی ہم ان کو چیز بھی کرنا کوشش کرتے ہیں. یہ سارے طریقہ کار جو ہے آپ چلائیں, اس کے حساب سے دیکھیں. ایک اور جو آج کل کے دور میں ہے, ڈیٹ کلیکٹنگ ایجنسیز, پاکستان میں بھی ہے, دنیا میں ہے. وہ کیا کرتے ہیں, یہ فرمز ہیں جن کو آپ کہتے ہیں ڈیٹ کلیکٹرز. وہ آپ کے ساتھ طے کر لیتے ہیں کہ جی آپ کے اتنا ڈیٹس ہے, آپ کو 10% یا 15% یا 20% ہماری فیس ہوگی, ہم آپ کو کلیکٹ کر کے لا کے دیں گے. اب وہ کیا طریقہ کار اڈاپٹ کرتے ہیں یہ اور بات ہے, اس میں نہیں جاتا, لیکن دے برنگ یو دا منی, لیکن اوبیسلی اس کی کاسٹ آپ کو 15% پڑ جائے گی. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. اچھا یہ جو فیکٹرنگ کا ایک کانسیپٹ ہے, انوائس ڈسکاؤنٹنگ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ ان کو بیچ بھی سکتے ہیں کہ جی آپ ہم سے یہ خرید لیں اور آپ خود کلیکٹ کرتے رہیں, تو آپ کو تو پیسے امیجیٹلی مل جائیں گے. پھر ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم, اس کو ہم کہتے ہیں کانٹرا. کانٹرا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک چیز بیچی ہے, آپ مجھے پیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں, تو میں کیا کروں کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ خرید لوں اور آپس میں جو اکاؤنٹ سے وہ سیٹل کر لیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو چیز آپ خریدنے جا رہے ہیں وہ واقعی آپ نے یوز کرنی ہے اپنے بزنس کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ویسے ہی خرید کر رکھ لیں گے, نو, انلیس یو نیڈ اٹ, تبھی یہ کانٹرا ہوتا ہے. اور یہ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو یہ عام ہوتا ہے کہ آپ نے میرے پیسے نہیں دیے, وہ آپ کی چیز اٹھا کر لے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پھر ہم یہ لے جاتے ہیں. تو یہ بھی ہے. جہاں تک پیبل کی ڈیلے کی بات ہے وہ ہم پیبل کے وقت ہی پڑھیں گے, لیکن یہاں یہ ہے کہ ہمیں اپنے ریسیویبلس کو ایز ارلی ایز کلیکٹ کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ اس کی تھوڑا سا بھی ریلیز دیں گے, تھوڑی سی بھی سستی دکھائیں گے تو بڑھتا چلا جاتا ہے کام. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کریڈٹ پالیسیز کی ہم بات کر رہے ہیں, ہمیں ریسیویبل میں جو پیسہ پھنس جاتا ہے, دیکھیں آپ نے چیزیں بنا کر بیچی ہیں, انوینٹری کی کاسٹ بھی ہے, پروسیسنگ کاسٹ بھی ہے, اس ساری کاسٹ کو ایڈ آن کر لیں آپ, اور اس پر جتنے ڈیلے سے آپ کو پیمنٹ آ رہی ہے اتنے ڈیلے اتنے دن کا مارک اپ آپ کو پڑ رہا ہے, کیونکہ فنڈز جو ہیں فری نہیں ہیں. آپ نے لون نہیں بھی لیا ہو تو بھی آپ نے جو پیسہ اس میں لگایا ہے وہ فری نہیں ہے, اس لیے ہمیں اس کی کاسٹنگ کرنی پڑتی ہے. میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ہم ریسیویبلس کی جو مینجمنٹ ہے اس کو ہم کیسے ٹیک اپ کرتے ہیں. تو یہ کوشچن ہے, دیکھیں, فاطمہ انٹرپرائز از اے ریناؤنڈ نیم ان گارمنٹ انڈسٹری. It generates almost 75% of its revenue from export. یعنی 75% تو وہ ایکسپورٹس میں دیتے ہیں. The company has just acquired a large order from Middle East. As a result, it needs an additional amount of $375,000 for working capital immediately. There are three feasible sources of funds as mentioned below. Number one, trade credit. The company buys rupees 250 of material per month and avail discount on the terms 330 net 90. اب یہ ٹرم پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں. 330 کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 30 دن میں پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو 3% کا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے.
ادروائز 90 days میں آپ کو فل اماؤنٹ پے کرنا پڑے گی. بینک لون کے کیس میں ہے دا کمپنی بینک ول لینڈ یو 500,000 ایٹ دا ریٹ آف 13%, اے 10% کمپنسیٹنگ بیلنس. اب یہ تھوڑی سی ایک نئی چیز آ گئی آپ کے لیے. آپ کو ایڈیشنل کیپٹل ورکنگ ریکوائرمنٹ کیا ہے ورکنگ کیپٹل کی, وہ ہے 375,000. بینک کہتا ہے ہم آپ کو 5 لاکھ تک کا ایڈوانس کریں گے لیکن 13% چارج کریں گے. لیکن ایک ساتھ ساتھ ایک اور ورڈ یوز کیا اس نے, 10% کمپنسیٹنگ بیلنس ول بی ریکوائرڈ, کہ ہم آپ کو 90% دیں گے 5 لاکھ کا, 10% نہیں دیں گے. یعنی آپ کو 4.5 لاکھ روپے دیں گے, 50,000 جو ہے وہ ایز اے کمپنسیٹنگ بیلنس ہم اپنے اکاؤنٹس میں رکھیں گے, وچ ادروائز وڈ ناٹ بی مینٹینڈ بائی دا کمپنی. لیکن اگر ٹریڈ کریڈٹ کے کیس میں جاتے ہیں تو پھر یہ مینٹین نہیں کریں گے. آگے ہے فیکٹر ول بائی دی کمپنیز ریسیویبل 500,000 per month which have a collection period of 60 days. The factor will advance up to 75% of the face value of the receivable at a 12% on an annual basis. اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. فیکٹر کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ریسیویبلس کو بائی کر لیتا ہے. بائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے ریسیویبل کی یعنی جو انوائسز ہیں وہ آپ سے لے لیتا ہے اور اس کی بیس پر آپ کو ایڈوانس کر دیتا ہے 75%, 80%, 85%, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون. اچھا انٹرسٹنگ ہے کہ ساری انوائسز وہ شاید نہیں لیتا ہے, وہ سلیکٹ کر لیتا ہے کہ ان انوائسز کو ہم فیکٹر کرتے ہیں. تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس انوائس کو فیکٹر کروا رہے ہیں. 100% کوئی بھی فیکٹر جو ہے نہیں کرتا ہے. اس کی ریزن ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ یہ جو پارٹی جس کو انوائس ایشو کی گئی ہے اس کی ورتھ کیا ہے, اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, اکارڈنگلی وہ پھر. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ 75% تک وہ ایڈوانس کر رہا ہے اور 5 لاکھ کے اگینسٹ 12% چارج کرے گا 60 days کا. دی فیکٹر ول آلسو چارج اے 2% فی آن آل ریسیویبل پرچیز. یعنی دے گا تو 75% 5 لاکھ کا, لیکن فیس وہ چارج کرے گا 2% فور 500,000. یہ فیس جو ہے وہ اس لیے چارج کر رہا ہے کہ دیکھیں نا کلیکشن کی پرابلم پھر چلی جائے گی فیکٹر کے پاس, اور کلیکشن کرنے کے لیے اوبیسلی اس کو کاسٹ انکر کرنا پڑتی ہے. تو اپ فرنٹ وہ آپ سے 2% وہ اور لے گا. اب یہاں ایک سمپل سی کیلکولیشن یہ بنتی ہے کہ اگر 5 لاکھ میں سے 75% نکالیں تو 3,75,000 جو اس کو چاہیے وہ مل جائیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کو 60 دن کے لیے آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ کو 12% اس پر آپ کو مارک اپ پے کرنا پڑے گا, پلس 2% فیس 5 لاکھ کی جو بنتی ہے 10,000 وہ آپ کو دینا پڑے گی. تو یہ ٹوٹل کاسٹ اس میں ایڈ آن ہوتی چلی جائے گی. اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال یہ آئے گا کہ اگر وہ 100% کلیکٹ کر لیتا ہے, یعنی 5 لاکھ کے اگینسٹ 5 لاکھ ہی اس کو مل جاتے ہیں, تو وہ کیا کرے گا کہ اپنا 3,75,000 وہ پلس 2% 10,000 وہ پلس 3,75,000 پر جو 12% انٹرسٹ بنتا ہے وہ ان تینوں فگروں کو ایڈ کرے گا, اور جو 5 لاکھ آپ نے کلیکٹ کیا ہے مائنس کرنے کے بعد جو بچے گا وہ آپ کو دے دے گا. لیکن اگر اس کو پورے پیسے کلیکٹ نہیں ہو پاتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہے فیکٹر کے ساتھ وہ کیا ہے. اگر تو کانٹریکٹ ہے ود ریکورس, ود ریکورس کا مطلب یہ کہ اگر وہ کم کلیکٹ کر پاتا ہے تو وہ پھر آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ جی آپ بیلنس اماؤنٹ ہمیں پے کریں, اور جو کلیکٹ نہیں ہوں گے ریسیویبل وہ آپ کو واپس کر دے گا. لیکن اگر وہ وداؤٹ ریکورس ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر لاس اگر بیڈ ڈیٹس کا ہوتا ہے, کوئی وہ پورے کلیکٹ نہیں کر پاتا, تو ذمہ داری پھر بن جاتی ہے بینکر کی, فیکٹر کی. فیکٹر ول بی رسپانسبل فار دیٹ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ فیکٹر کروانے جا رہے ہیں تو میک شیور کہ یہ ود ریکورس ہے یا وداؤٹ ریکورس. تو اس کیس میں تھرڈ آپشن میں یہ ہے کہ جی وہ 2% فیس بھی لے گا. All receivable purchase. It has also been estimated that a factor services will save the company a credit department expense and bad debts expense 7,500 per annum. اب ظاہر ہے آپ نے اپنے ریسیویبل فیکٹر کو دے دیے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کیسے کلیکٹ کرتا ہے, چیز کرتا ہے, انوائس بھیجتا ہے, جو بھی کرتا ہے وہ اس کا کام ہے, اور اس طرح سے آپ کے بیڈ ڈیٹس بھی بچ جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ وداؤٹ ریکورس ہے, یعنی آپ بیڈ ڈیٹ سے بھی فری ہو رہے ہیں اپنے آپ کو. Now, on the basis of the annual percentage cost, which one of the above alternate should be company follow? ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1, کیا ہمیں ٹریڈ کریڈٹ میں رہنا چاہیے, کیا ہم بینک لون لیں, یا ہم اپنے ریسیویبلس کو فیکٹر کروا لیں. یہ تینوں آپشنس کو 1 by 1 دیکھتے ہیں. Now, cost of trade credit میں آئیں
If discounts are not taken by, तो 4,850 can be raised after the second month. The cost would be 18.81%. کاسٹ آف بینک لون اگر آپ دیکھتے ہیں تو ازیوم کریں گے کہ کمپنسیٹنگ بیلنس وڈ ادروائز ناٹ بی مینٹین دا کمپنی وڈ بی. تو یہاں آپ دیکھیں کہ 450 یعنی 4,50,000 آپ کو ملے گا اور 65,000 کی آپ کی کاسٹ پڑے گی. کاسٹ 13% یاد رکھیں پوری اماؤنٹ پر. آپ نے 5 لاکھ لون لیا تو 13% نکالیں تو وہ 65,000 بنتا ہے. لیکن جو اماؤنٹ آپ کو مل رہی ہے یوز جو آپ کر سکتے ہیں وہ 450 ہے. تو آپ کا جو افیکٹو کاسٹ پڑ رہی ہے وہ 14.44% یعنی 14.4% آپ کو پڑ رہی ہے. پہلے کیس میں 18.8% ہے, اس کیس میں 14.4% ہے. اب اگر آپ فیکٹر کے کیس میں جاتے ہیں تو دیکھیں پہلے تو اسٹریٹ اوے آپ کی اینول کاسٹ جو پڑے گی, دیکھیں اینول ہم نے دیکھنا ہے, آپ کو 6 ملین کا آپ کی ٹرن اوور ہے, جو ٹوٹل ریسیویبلز ہیں اس کا 2% 1,20,000 بنے گا. The saving affected, however, would be 90,000, giving a net factoring 30,000, borrowing 375,000 on the reliable, thus cost you. اس کی کاسٹ اگر آپ نکالنے جاتے ہیں تو یہ بنتا ہے 20%. اب اس میں دیکھ لیے گا کہ 375,000 کا 12% پلس 30,000 اور ڈیوائڈ کریں گے اسے 375,000 سے تو ریٹ آپ کا آ رہا ہے 20%. بینک بوروئنگ وڈ بی چیپسٹ سورس آف فنڈس. اب اس کیس میں دیکھیں کہ آپ تینوں آپشنز میں ہم نے صرف کیا کیا ہے کہ کاسٹ پر اینم کیلکولیٹ کی ہے کہ جو کاسٹ ہمیں افیکٹو کاسٹ پڑ رہی ہے ٹریڈ کریڈٹ کے کیس میں 18.8, لون کے کیس میں 14.4 اور فیکٹر کے کیس میں 20%. اور یوزلی فیکٹرنگ کے کیس میں یہ کاسٹ زیادہ ہی ہوتی ہے, تو اس کیس میں آپ بینک سے لون لیں گے. اب یہ کوشچن کہ جی بینک لون دے گا کہ نہیں, وہ پہلے سے طے ہو گیا کہ جی بینک لون کا آپشن بھی اویلیبل ہے. تو اس کیس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بینک سے لون میں جانا ہے رادر دین کہ ہم ٹریڈ کریڈٹ یا فیکٹر کے کیس میں جائیں. اب تھوڑا سا اور دیکھیے گا کہ کس طرح سے ہم فیکٹرنگ کے کیس میں مزید کیسے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. یہ ایک اور السٹریشن دیکھیں. اے مینوفیکچرنگ کمپنی پروڈیوس اینڈ ڈسٹریبیوٹ دا رینج آف پروڈکٹس. Due to increased demand throughout the country, company is planning to significant expansion in their business. The company currently facing cash flow difficulties. They also express concern about the increasing level of company's overdraft. Management has decided that immediate actions to be taken to rectify the problems. Advise the financial manager to contact a factor house to factor the accounts receivable. اب دیکھیں اس میں کلیئر پرابلم کیا ہے کہ جی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو آپ کو چیز کرنا پڑا, آپ کا جو بینکر ہے وہ بھی پریشان ہے اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے فنڈز جو ہیں ورکنگ کیپٹل کے امپروو کرنا چاہتے ہیں. فائنینس مینیجر ریسیو دی آفر آن دی بیسس آف کریڈٹ سیلز فار دا ایئر اینڈیڈ وچ ور 50 ملین. اب دیکھیں فگر بہت بڑی ہے, 50 ملین ود اے ایوریج ڈیٹرز آف 20 ملین and debtors are allowed 120 days credit. یعنی 50 ملین کے اگینسٹ آپ کی ایوریج ڈیٹر جو ہیں وہ 20 ملین کے رہتے ہیں. اس کا مطلب کلیئر ہے کہ 40% جو ہے آپ کے ریسیویبل رہتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر. فیکٹر ہیز آفرڈ دی فالوئنگ ٹرمس. نمبر 1, ایڈوانس ٹو دی ایکسٹینٹ آف 75%, کریڈٹ سیلز ول بی پرووائڈیڈ. سروس چارج 1.25%. یہ نیگوشیبل ہوتی ہے, ہر فیکٹر جو ہے نا اپنے حساب سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا چارج کرنا ہے, اور یہ آپ پر بھی ہے کہ ہاؤ یو نیگوشیٹ. انٹرسٹ آن ایڈوانس ول بی چارج ایٹ 14% پر اینم. دا فائنینس مینیجر ہیز آلسو کلیکٹڈ اینڈ پریزنٹڈ دی فالوئنگ انفارمیشن ٹو دی مینجمنٹ. سیلز ریونیو از ایکسپیکٹڈ ٹو بی ڈبلڈ ان دی کمنگ ایئر اینڈ دس ول ریکوائر این انکریز لیول آف فورسیبل فیوچر. اور یہ بڑھتی جائے گی آنے والے سالوں میں مزید. آل سیلز آر آن کریڈٹ اینڈ ایز اے ریزلٹ آف اسٹرکٹ control procedure adopted by the factor average age of debtors will be 120 days. یعنی کوشش کے باوجود بھی ان کے جو کریڈٹ کا پیریڈ ہے وہ 120 ڈیز ہی ہے. پہلے بھی 120 ڈیز ہی تھا, ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا ہی رہے گا. اس کی ریزن یہی ہو سکتی ہے کہ مارکیٹ میں جس بزنس میں آپ ہیں وہاں پر یوزلی جو کریڈٹ پیریڈ الاؤڈ ہے وہ 120 ڈیز ہے. The existing credit control function can be reduced by one member of the team costing 500,000 per annum. یہاں دیکھیں
کہ اگر آپ فیکٹرز کو دے دیتے ہیں یہ کام تو آپ کو اپنے کریڈٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک آدمی کو ریلیو کرنا پڑے گا اور اس سے آپ کو سیونگ ہو جائے گی 5 لاکھ کی. کرنٹ اوور ڈرافٹ از انٹرسٹ از 12% پر اینم. ناؤ find out whether it is financially beneficial to the company to factor its debtors coming year, assuming 365 days in a year. کیلکولیشن میں آئے دیکھیں فائنینسنگ کاسٹ آف ڈیٹر وداؤٹ دی فیکٹرنگ ارینجمنٹ. اگر ہم فیکٹرنگ میں نہیں جاتے خود سے ہی 120 دن تو دیکھیے گا دی سیلز آر گوئنگ ٹو بی ڈبل فیکٹر فار دا کمنگ ایئر. تو سیلز آپ کی ہو جائے گی ڈبل سے مراد یعنی 50 ملین کی بجائے 100 ملین ہو جائے گی. اور اس پر آپ نکالیں گے آپ کا جو ریٹ نکلے گا وہ 12% کے حساب سے وہ بن جائے گا آپ کا 4.8 ملین. اور اس کو اگر آپ فیکٹرنگ میں جاتے ہیں تو 120 ڈیز کے لیے آپ کے جو ڈیٹرز بنیں گے وہ بنتے ہیں 32 ملین. یہ میں راؤنڈ فگر بتا رہا ہوں 32 ملین. اور 75% اس کا وہ ایڈوانس کرے گا آپ کو, وہ بنتا ہے 24.6 ملین. اور اس پر آپ سے وہ چارج کرے گا 14%. یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو ریسیویبلز وہ آپ کو ایڈوانس کرے گا, جو پیسہ ایڈوانس کرے گا 75%, اس پر وہ چارج کرے گا آپ سے انٹرسٹ, یعنی ٹوٹل پر نہیں. لیکن جو فیس ہے وہ آپ کی پوری پر چارج کرے گا, یعنی فیس کے لیے وہ آپ کی 32 پر ہی چارج کرے گا 1.2%. اچھا 25% ڈیٹرز جو وہ چارج نہیں کر رہا, یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے اس میں. وہ اس نے 75% کو ایکسیپٹ کیا آپ سے, یعنی سارے کے سارے ریسیویبلس کو اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا, 75% کو کیا ہے. تو جو باقی کے 25% بچے ہیں وہ آپ خود سے بیئر کریں گے, یعنی ان کو آپ خود سے چیز کریں گے, ان کی کلیکشنز آپ خود کریں گے. تو فیکٹر سروس چارج جو ہے وہ ٹوٹل 100 ملین سیلز پر 1.25%, اور سیونگ ان کریڈٹ کنٹرول وہ 5 لاکھ کی ہے. سو نیٹ کاسٹ آف فیکٹرنگ جو ہے آپ کو 5 ملین پڑتی ہے. اب نیٹ ایڈوانٹیج جو ہے وہ آپ کا دیکھیں, پہلے آپ کی کاسٹ پڑ رہی تھی 4.8 ملین, اب آپ کی جو کاسٹ پڑ رہی ہے 5.188 ملین. تو اس میں نیٹ ڈس ایڈوانٹیج ہوا آپ کو رادر دین ایڈوانٹیج, اور اس میں 3,88,000 آپ کو ایکسٹرا کاسٹ پڑ رہی ہے فیکٹرنگ کے کیس میں. تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ فیکٹرنگ کے کیس میں یوزلی آپ کی کاسٹ بڑھتی ہے, نارملی گھٹتی نہیں ہے. اور آن دا فائنینشیل گراؤنڈ اٹ ول ناٹ بی وائبل ٹو انٹر انٹو فیکٹرنگ ارینجمنٹ ایز اٹ از مور ایکسپینسو دین دی کرنٹ سسٹم آف فائنینسنگ ود دا بینک اوور ڈرافٹ. یعنی بینک اوور ڈرافٹ سے اگر آپ فائنینسنگ کرواتے ہیں وہ آپ سے 12% چارج کرتے ہیں, اور 12% چارج کریں گے تو وہ آپ کو 4.8 ملین پڑے گا. فیکٹرنگ میں جاتے ہیں, ہم نے سیونگ بھی کنسیڈر کی ہے 5 لاکھ کی, ایون دین فیکٹرنگ کاسٹ جو ہے وہ ایکسپینسو ہے 5.1 million against 4.8 million. So there is a disadvantage. So we should continue with financing with the bank overdraft. یہ بینک اوور ڈرافٹ کے تھرو ایڈوانسز جو ہے اس میں ایک جو پرابیبلٹی ہو جاتی ہے, جو پرابلم آ جاتی ہے تھوڑی سی, وہ یہ ہے کہ اوور ڈرافٹ جو ہے یہ کالبل ہے ایٹ اینی ٹائم. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ بینک مانگیں پیسے, جی آپ یہ اس کو جمع کرائیں اور آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ نہیں جی آپ ایکسٹینڈ کر دیں, ایسے نہیں ہوتا. اس میں یہ ایک ڈینجر ضرور رہتا. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو ہی آپ بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں آپ کی کلیکشن آتی ہے, آپ کا اوور ڈرافٹ پہلے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جی آپ اس کو کہیں الگ سے رکھیں گے, نہیں, وہ دیر اینڈ دین ایڈجسٹ بھی ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اوور ڈرافٹ کے بارے میں تھوڑی سی ریزرویشن یہ رہتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈیو ٹو سم ریزن بینک جو ہے وہ کال کر لے اور آپ کے لیے پرابلمس ہو جائیں. ویسے پریکٹیکلی بینک آپ کو ایڈوانس میں بتاتا ہے اگر کوئی ایسی پرابلم ہو, لیکن اسٹل پرابلم از دیئر کہ کیا بینک ایڈوانس بینک اوور ڈرافٹ کو کال تو نہیں کر لے گا. اگر ایسی صورت ہو تو بڑا مشکل ہو جاتی ہے. اب آئیں تھوڑا سا ایک اور ایک ڈیفیکلٹ ایشو ہے. ایک کمپنی ہے جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ود ون سول شیئر ہولڈرز, ڈائریکٹر, ٹرسٹی. اٹ کلیکٹس 2 types of waste from business, recycle waste and confidential waste. Since companies have increasingly become aware of both the need for recycling and the need of protect confidential information, waste company client has been expanded rapidly over the last 2 years. یہ سمجھتے ہیں میری اس بات کو کہ کچھ پیپر ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم شریڈر کے تھرو شریڈ کر کے بھیجتے ہیں, یعنی اس کو ہم مارکیٹ میں ایسے ردی کے طور پر نہیں بھیج سکتے. تو یہ وہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بیسیکلی. Waste company clients have been expanded rapidly over the last 2 years.
As the business has expanded, he has less time available to focus on credit control. This has resulted in a steady deterioration in accounts receivable collection. تو اس کو پرابلم آ رہی ہے کلیکشن میں, and rapid increase in his overdraft. Despite high profits, his bank has now refused to extend his overdraft any further and has suggested that either employ a credit control or factor his accounts receivable. اب دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ it happens sometime کہ بینک اسٹریٹ اوے کہے کہ سوری نو مور اوور ڈرافٹ. تو اب اس کی پرابلم یہ آئی کہ واٹ شوڈ یو ڈو ناؤ. تو سجیشن یہ ہے کہ جی آپ کریڈٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں کوئی لوگ امپلائی کریں اور یا پھر فیکٹر کروائیں. ناؤ دا فالوئنگ انفارمیشن از اویلیبل, یعنی سینیریو سمجھ میں آ گئی کہ ناؤ ہی از این پرابلم. کریڈٹ سیلز فار دا ایئر اینڈنگ 30th November 2007 were 2.5 million and average account receivable days were 60 days and sales are expected to increase 25% over the next year. یعنی آپ کی سیل جو ہے وہ بھی بڑھے گی آنے والے سال میں 25% اور آپ 60 دن کا کریڈٹس کو دے رہے ہیں. If he employs a good credit controller, the cost to business will be 47,000. It is anticipated that the account receivable days can then be reduced to 40 days. یہاں دیکھیے گا کہ 60 دن سے وہ 40 days پر لے آئے گا, تو آپ کی کاسٹ تو کم ہو جائے گی لیکن اس کی سیلری تو دینی پڑے گی آپ کو 47,000. A local factor organization has offered a factor to the company's accounts receivable on the following terms. Factor کہتا ہے ہم 80% ایڈوانس کریں گے سیلز ویلیو کا and estimated reduction in accounts receivable days to 35 days. اور وہ دن بھی کہتا ہے 35 دن میں وہ کلیکٹ کر لیں گے. Annual administrative fee of 1.3 of turnover, یہ وہ چارج کرے گا administrative fee فیکٹر جو ہے. اور interest charge on advance 12% per annum. Current overdraft rate is 10% per annum. Assume there are 365 days in a year. اب ریکوائرمنٹ دیکھیں سمپل ہے. ایکسپلین دا میننگ آف ڈیٹ فیکٹرنگ, یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں پہلے. ڈیٹ فیکٹرنگ کا مطلب یہ کہ بیسیکلی یو آر سیلنگ یور ڈیٹس ٹو اے سرٹن پارٹی. یہ ہمارے یہاں کوئی ایسا الگ سے ڈیٹ کلیکٹنگ فیکٹرز یا ڈیٹ فیکٹرز نہیں, ہمارے یہاں یہ کام بینک ہی کرتا ہے نارملی, لیکن کچھ ایجنسی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں. لیکن باہر کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ فیکٹرنگ ہاؤس ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ڈیٹ لے کر ان کی کلیکشنز کرتے ہیں. پھر ایکسپلین ہاؤ فیکٹرنگ از ڈفرینٹ فرام انوائس ڈسکاؤنٹنگ. تو یہ بھی ایک تھوڑا سا ایک ایشو ہے کہ ڈسکاؤنٹنگ, انوائس ڈسکاؤنٹنگ اور ڈیٹ فیکٹری میں کیا فرق ہے. دیکھیے ڈسکاؤنٹنگ میں ایسے ہی جیسے آپ بل ڈسکاؤنٹ کرواتے ہیں. بل ڈسکاؤنٹ یا نوٹ ڈسکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بینکر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ سے بل اپنے نام انڈورس کروا کر آپ کو اماؤنٹ دے دیتا ہے. ظاہر ہے وہ پوری اماؤنٹ بھی دے سکتا ہے اور چاہے تو اس کا کم اماؤنٹ بھی دے گا, لیکن اوبویسلی وہ ڈیو ڈیٹ پر سبمٹ کرتا ہے اور اس کی پیمنٹ آتی ہے تو آپ کا اماؤنٹ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. لیکن فیکٹری میں تو یہ ہے کہ یاد رکھیں اس میں کلیکشن کی ذمہ داری بینک کی نہیں ہے, کلیکشن کی ذمہ داری آپ ہی کی ہے, وہ سبمٹ کرے گا. لیکن فیکٹرنگ میں یہ ہے کہ آپ کے بیڈ ڈیٹس کی پرابلم یہ وہ ساری فیکٹر کے ذمہ پڑ جاتی ہے. تو دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا, لیکن دونوں کیسز میں آپ کو پیسے ایڈوانس میں مل جاتے ہیں. جہاں تک یہ ڈسکاؤنٹ کی ڈفرینس ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, انوائس ڈسکاؤنٹنگ میں اور انوائس فیکٹری میں کیا ڈفرینس ہے, مین ڈفرینس کیا ہے. اب آئیں دیکھیں اگر کاسٹ آف فیکٹرنگ کرواتے ہیں تو ہمیں کیا کاسٹ پڑتی ہے, اور اگر ہم خود سے ایک کریڈٹ کنٹرولر اپوائنٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کاسٹ پڑتی ہے. دیکھیں نیو سیلز کیا ہو جائے گی, پہلے سیلز تھی 2.550 ملین, وہ 25% بڑھ کر ہو جائے گی 3.187 ملین. اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہیں 35 ڈیز کے, تو 35 اوور 365 تو ریسیویبل بن جائیں گے 3,05,000, اور اس کا 80% وہ آپ کو ایڈوانس کرے گا اور اس پر 12% چارج کرے گا. تو ٹوٹل کاسٹ آپ کی پڑے گی جو انٹرسٹ کی ہے وہ 29,342, اور 20% اسٹل ٹو بی فائنینس بائی اوور ڈرافٹ. تو 20% آپ کے ایڈوانسز کا جو ریسیویبلز ہیں اس کا آپ کو 10% اوور ڈرافٹ دینا پڑے گا, اور ایڈمن فیس جو آپ کو فیکٹر کو دینی پڑے گی وہ 41,438, یعنی ٹوٹل کاسٹ آپ کو 76,893 پڑے گی. لیکن اگر آپ ایک بندہ اپوائنٹ کر لیتے ہیں تو اس وقت دیکھیں آپ کو 40 دن کی کاسٹ پڑے گی, اور وہ بھی 10% ایڈوانسز کے حساب سے, تو وہ بنے گی 34,932, اور کریڈٹ کنٹرولر کی جو اپنی فیس ہے وہ بھی کاسٹ پڑے گی. تو اس میں جو ہے آپ کو ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ پڑتی ہے 81,932. کمپیئر کر لیں دونوں کو, وہاں ہے 76,893, یہاں ہے 81,932. تو آپ کو سیونگ ہے آپ اگر فیکٹر کروا لیں رادر دین کے کریڈٹ کنٹرولر اپوائنٹ کریں. تو یہ سمپل ہے کہ کس طرح سے ہم کریڈٹ کنٹرولر کو رکھیں یا کہ فیکٹر کروا لیں. یوزلی اگر آپ ایک بندہ ہائر کر لیتے ہیں تو ایک پرماننٹ کاسٹ انکر ہو جاتی ہے, یہ ایک ذہن میں رکھیے گا. اور یہ جو ازمپشن ہے کہ جی وہ 40 دن میں
یعنی 60 دن سے 40 دن میں لے آئے گا کلیکشن پیریڈ، یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے. لیکن فیکٹر کے کیس میں تو یہ ہے کہ آپ کو دیر اینڈ دین پیسہ جو ہے ان ایڈوانس میں مل رہا ہے اور اس کو آپ یوز کر رہے ہیں. تو آئی تھنک فیکٹرنگ از ان دیٹ کیس چیپر رادر دین وی گو فار اے نیو ریکروٹمنٹ ہائرنگ اے کریڈٹ کنٹرولر. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ وی ول کنٹینیو دس ٹاپک نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.